अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 22, पार्ट 11। हेड ऑफिस में आज मामूल से ज़्यादा चहलकदमी थी। जश्न का समा था। शीशे के बड़े हॉल में डार्क स्टार्स फैशन लाइन की आखिरी टेस्टिंग के बाद हर तरफ खुशो खरूश था। मुराद आज मामूल से ज़्यादा खुश था। उसकी ज़िंदगी में आने वाली नई खुशी की बदौलत पूरे रईस ग्रुप में मिठाई बढ़ चुकी थी। वो एक कोने में खड़ा हाथ में फ्रेश जूस का ग्लास थामे अपनी टीम को दाद दे रहा था। उसका चेहरा इत्मीनान से दमक रहा था। वो मज़ीद कुछ कह रहा था कि उसकी जेब में फ़ोन की तेज़ वाइब्रेशन हुई। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन निकाला, मगर स्क्रीन पर प्राइवेट अस्पताल का नाम देखकर उसकी मुस्कुराहट मुंजमद हो गई। बेइख्तियार कॉल रिसीव की। हेलो, क्या आप मुराद आलम बात कर रहे हैं? मैं सेंट्रल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें एमरजेंसी में लाया गया है। लफ्ज़ एक्सीडेंट उसके जहन पर हथौड़ी की तरह बरसा। ये खबर उसे लर्जाने के लिए काफ़ी थी। उसके हाथ से ग्लास छूट गया। जूस उसके महंगे जूतों पर गिरा, मगर उसे होश नहीं था। चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। फिर वो बिना कुछ कहे सुने लोगों की मुबारकबाद देते शोर को चीरता हुआ हॉल से भागता चला गया। उसकी ड्राइविंग वहशियाना थी। वो अंधाधुंध गाड़ी भगा रहा था। जहन में सिर्फ आसफ़ा और अपने बच्चे का चेहरा था। हर हॉर्न, हर सिग्नल उसे काट खाने को दौड़ रहा था। बामुश्किल 15 मिनट में वो अस्पताल पहुंचा। गाड़ी को बेतरतीबी से पार्क करके वो एमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। मिसेस आसिफा मुराद किस कमरे में है? वो रिसेप्शन पर पहुंचा। किसी ने बस मुराद का नाम सुना। सर, आईसीयू रूम 304। वो लिफ्ट का इंतज़ार किए बगैर सीढ़ियां फलांगता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंचा। 304 के बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर उसका सांस फूला हुआ था, मगर वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो साकित रह गया। अस्पताल के बिस्तर पर आसिफा नहीं, बल्कि ज़ोबिया थी, उसकी दूसरी बीवी, वो बीवी जिससे उसका हाल ही में खुला हुआ था। ज़ोबिया के सर पर पट्टी बंधी थी, मगर वो सो रही थी। हालत खतरे से बाहर लग रही थी। मुराद के कदम वहीं जम गए। ये क्या था? ये मजाक? ये उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैगाम था। और फिर उसका फ़ोन चिंगार उठा। एक प्राइवेट नंबर। मुराद के चेहरे से वहशत झलकती थी। उसने पपड़ी सजा होठों पर जबान फेरते हुए कांपते हाथों से फ़ोन कान से लगाया। हेलो, एक्स वाइफ की जगह तुम्हारी असल वाइफ भी हो सकती थी मुराद आलम। मीनार की सर्द शनासा आवाज़ गूंजी तो मुराद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो साकित हुआ। क्या चाहती हो? खुद पर जब्त करते हुए वो बामुश्किल बोल पाया। पेशानी पर पसीने के कतरे उभरे। वही जो तुम नहीं करना चाहते। मीनार की आवाज़ में कोई जज्बा नहीं था। रईस औरंगजेब को छोड़ दो। अपनी बका चाहते हो? अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वो रईस को अकेला कर देना चाहती थी। अरूजा के बाद अब मुराद आलम की बारी थी। मुराद तो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका जहन चल हो चुका था। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अपनी फैमिली प्यारी है तो चली जाओ, वरना अगली बार अस्पताल के बिस्तर पर ज़ोबिया नहीं होगी। जो होगी वो जिंदा भी नहीं होगी। कॉल कट गई। मुराद बेजान कदमों से अस्पताल की दीवार से टीक लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गया। जान निकलना किसे कहते हैं, ये मुराद आलम ने आज जाना था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। शाम गहरी हो चुकी थी और फिजा में मौत का सा सुकूत था। रईस खिड़की के पास खड़ा था, चेहरा सपाट और बाहर शहर की रोशनियों को देख रहा था। मुराद सोफे पर बैठा था, थका हुआ, परेशान। वो मुसलसल अपनी भवी मसल रहा था। आज जो भी हुआ था उससे मुराद के हवास मुअत्तल हो चुके थे। मीनार की साई साई करती आवाज़ उसकी समाज से टकरा रही थी। तुम्हें जाना होगा मुराद। रईस की पुरसुकून आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। वो पलटा नहीं था। मुराद ने चौंक कर सर उठाया। क्या? यूं जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने कहा तुम्हें जाना होगा। रईस अब उसकी तरफ मुड़ा। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आसिफा और अपने बच्चे को लो और इस मुल्क से चले जाओ। ये सुनते मुराद भड़क उठा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। जाना होगा? तुम मुझे भगा रहे हो? उस औरत की एक धमकी की वजह से? उसकी आवाज़ में गुस्सा और तकलीफ थी। मैं उमाड़ा गया था ना तुम्हारे साथ। मैं नहीं डरता उससे। तुम नहीं डरते, मैं जानता हूँ।
रईस की आवाज़ अभी सपाट थी, लेकिन मैं डरता हूँ। यह एतराफ़ मुराद को झंझोड़ गया। रईस, वो ज़ोबिया को मामूली चोट पहुँचा सकती है मुराद। रईस उसके करीब आया, क्योंकि ज़ोबिया अब तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, मगर आसिफा वो तुम्हारी कमज़ोरी है, और तुम मेरी कमज़ोरी हो। मुराद ने लब खींच लिए, जब से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। रईस ने ऐसा सोचा भी कैसे? तो क्या करूं? भाग जाऊं? तुम्हें अकेली छोड़ दूं? वो यही चाहती है, वो जीत जाएगी। पहले अरूज़ा, अब मैं। वो तुम्हें तन्हा करना चाहती है। वो मुझे तन्हा नहीं कर सकती, रईस ने तस्दीक की, मगर वो तुम्हें तोड़ सकती है, और अगर तुम टूट गए, मैं ये नहीं चाहता। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने वाज़ेह ऐलान किया। वज़ीर हमेशा बादशाह के साथ रहता है। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, ढाल कभी अपने बादशाह को छोड़कर नहीं भागती। तुम्हें जाना होगा, रईस की आवाज़ में अब हुक्म था। तुम्हें जाना होगा मुराद, ये मेरी जंग है, तुम्हारी नहीं। 20 साल, मुराद की आवाज़ रुंध गई। 20 साल से हर जंग हम दोनों की रही है। जब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था, तुमने किया। और आज तुम मुझे कह रहे हो कि ये मेरी जंग नहीं? मुराद आलम, जो रईस ग्रुप के हज़ारों मुलाजिमों की नाक में दम करके रखता था, उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। रईस ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि मीनार उसे नुकसान पहुंचा सकती थी, और उसे दूर भेज देना ही वाहिद अक्लमंदी थी। वो मुराद के सामने आया और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी मुराद, वो जानती है कि तुम मेरे कितने करीब हो। वो तुम्हें मारेगी नहीं, वो तुम्हें तड़पाएगी। वो तुम्हारी फैमिली को निशाना बनाएगी, बार बार, और मैं ये नहीं देख सकता। हम मिलकर मुकाबला नहीं, रईस ने करख्तगी से बात काटी। कोई मुकाबला नहीं। फिर उसका लहजा नरम हो गया। वो आखिरी हरबा इस्तेमाल करने वाला था। अगर तुम्हें मैं अजीज हूँ, मुराद ने आंखें उठाकर उसे देखा, अगर इन 20 सालों की दोस्ती का कोई मान है, अगर तुम वाकई मुझे अपना बादशाह समझते हो, तो तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द था, एक इल्तिजा थी जो हुक्म से ज़्यादा ताकतवर थी। मुराद ने लब भींचते नफ़ी में सर हिलाया। जाओ मुराद, अपनी फैमिली की हिफाजत करो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। मुराद के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसकी पलकें नम हो चुकी थीं। वो शख्स जिसके लिए वो जान दे सकता था, आज उसी से ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। किसी और के लिए? उसने आहिस्ता से सर हिलाया, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका। उसने अपनी नम आँखें पूछीं, एक आखिरी टूटी हुई नज़र रईस पर डाली और धीरे से पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही रईस ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार नमूदार हुए। उसने अपनी शतरंज का सबसे कीमती मोहरा खुद बसात से हटा दिया था। 3 दिन पहले ये कमरा हेड ऑफिस के बाकी कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ स्क्रीनों की नहीं, मशीनों की कतारें थीं। दीवार साउंड प्रूफ थी, और दिसंबर की सर्दी के बावजूद मशीनों की गर्मी से कमरा नीम गर्म था। वो एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने दर्जनों छोटी रिकॉर्डिंग्स मशीनें रखी थीं। कुछ स्क्रीनें जिन पर गुजरती लाइनें ऊपर नीचे हो रही थीं, और दरमियान वाली सबसे बड़ी दीवार की स्क्रीन पर मिस्टर जोसेफ का चेहरा नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर सर्द सपाट तासुरात थे। उनकी आंखें एडिनबरा के किसी मुंजमद झील जैसी थीं, और वो अपने बेटे पर सख्त गुस्से में थे। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है विलियम। उमादा में तुमने जो करना था कर दिया। अब तुम वापस आ रहे हो। वक्त बहुत कम बचा है। काम खत्म नहीं हुआ जैद, डील कैंसिल हुई है। मीनार नहीं, मीनार तुम्हारा मसला नहीं है। वो तभी झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और रईस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुराद को रुखसत करने की थकन थी। वली सुनो। उसकी बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। उसकी नज़रें सामने स्क्रीन पर पड़ी। उसने उस चेहरे को देखा जिसे उसने सिर्फ पुरानी धुंधली तस्वीरों में देखा था, और टीवी की नई स्क्रीनों पर जोसेफ पैटरसन, वो शख्स जो उसकी बहन को उससे छीन कर ले गया था। रईस साकित हुआ। ऐसा ही कुछ हाल मिस्टर जोसेफ का था। स्क्रीन पर उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उन्होंने भी रईस को पहचान लिया, वो शख्स जिसने उनसे नैन्सी को छीन लिया था। जिंदगी में पहली बार दोनों साला बहनोई आमने सामने हुए थे। कमरे की हवा में बरकी रूह दौड़ गई। रईस ने खुद को फौरन संभाला। फ्री होकर मेरी बात सुनना। वो वापस पलटा। नहीं। वो तेजी से अपनी कुर्सी से उठा। रुकें।
اس نے اسکرین کی طرف دیکھا. ڈیڈ پلیز. پھر رئیس کی طرف مڑا. بگ بی رکیے, میرے خیال سے آپ دونوں کو ایک آفیشیل ملاقات کر لینی چاہیے. مسٹر جوزف کے تاثرات بگڑ چکے تھے. اس دنیا میں وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے. رئیس نے ایک گہری سانس لی, جیسے کسی ناگوار حقیقت کو قبول کر رہا ہو. وہ پلٹا اور مضبوط قدم دھرتا ہوا آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. مسٹر جوزف نے بھی اسکرین پر اپنا کوٹ درست کیا. یہ دو سلطنتوں کا ٹکراؤ تھا. ایک ایڈنبرا کا ڈریکولا تھا تو دوسرا لاہور کا ڈارک لارڈ. کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی. دونوں صرف ایک دوسرے کو گھورتے رہے, دہائیوں کی نفرت کو تولتے ہوئے. تبھی ولی کا فون بجا. اس نے اسکرین کو دیکھا. ایکسکیوز می, یہ ارجنٹ ہے. وہ تیزی سے فون کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا. جیسے ہی دروازہ بند ہوا, کمرے میں دبا ہوا طوفان پھٹ پڑا. پہل رئیس نے کی. اس کی آواز دھیمی مگر تیزاب جیسی تھی. میری بہن کو مجھ سے چھین کر کیا ملا تمہیں؟ مسٹر جوزف کی اسکرین سے آتی آواز اتنی ہی سرد تھی. کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ نینسی کا کیا قصور تھا؟ نینسی کو میں نے نہیں مارا. رئیس کے لہجے میں تلخی تھی. مگر میری بہن, اسے تم نے ورگلایا, اسے خاندان سے توڑا اور پھر قید کر لیا. اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا. اسے قید تم لوگوں نے رکھا تھا, تم لوگوں نے اس سے رشتہ توڑا. مسٹر جوزف کی آواز میں طنز تھا. میں نے اسے آزادی دی تھی. آزادی؟ رئیس کے چہرے پر تلخی ابھری. ایک سرد ہنسی. تمہارے سائے میں تم نے اسے ایک قید سے نکال کر دوسری قید میں ڈالا. وہ تمہاری وجہ سے مری جوزف. وہ تم لوگوں کی ضد کی وجہ سے مری. اگر تم لوگ اسے چین سے جینے دیتے, مگر نہیں. اورنگزیب خاندان کی ناک کٹ چکی تھی. دونوں کی آنکھوں میں شعلے تھے. کوئی ایک بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا. کئی لمحے ایک لمبی خاموشی چھائی رہی. پھر رئیس کرسی سے آگے کو جھکتے ہوئے بولا, مجھے تم زہر لگتے ہو. پسند بہن کی ہو تو بہنوئی زہر ہی لگتا ہے. رئیس کے جبڑے پھنچ گئے. تم نے اس کی زندگی چھینی اور پھر تم نے اس کے بیٹے کو بھی اسی آگ میں جھونکا. وہ میرا بیٹا ہے, وہ جوزف کا خون ہے. وہ جلد میرے پاس ہوگا. وہ کہیں نہیں جا رہا. وہ قطعیت سے بولا. وہ اس کے ملک میں ہے. اس نے میرا نام لیا ہے. وہ یہی رہے گا. مسٹر جوزف نے بھویں سکیڑ کر رئیس کو دیکھا. تم اسے خطرے میں ڈال رہے ہو. وہ خطرے میں پیدا ہوا تھا جوزف, تمہاری وجہ سے. مسٹر جوزف اسکرین پر ہنسے. تم ایک ایسی عورت سے ہارنے والے ہو جسے تم نے خود مارا تھا. ولیم تمہاری گندگی صاف کر رہا ہے. وہ اس کے لیے نہیں بنا. اس پر میرا بھی حق ہے. اسی لمحے دروازہ کھلا اور ولی واپس اندر آیا. اس کمرے کا درجہ حرارت نہایت سرد تھا. ولیم میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے. رئیس فوراً اٹھ کھڑا ہوا. وہ میرا بھانجا ہے, میں نے اسے اپنا نام دیا ہے. ولیم فوراً آگے بڑھا. اوہ ہیلو, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی بیوی کا ہوں. اس کی بلند آواز نے دونوں کو خاموش کر دیا. رئیس اور جوزف دونوں نے بیک وقت اسے کھانے والی نظر سے گھورا. وہ چلتا ہوا اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا. اس نے بات ہی ختم کر دی تھی. رئیس اور جوزف دونوں کے چہرے پر ناقابل یقین تاثرات ابھرے. وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر اس نے انہیں موقع ہی نہیں دیا. میرے خیال سے اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا, اب ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے. اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسے کھانے والی نظروں سے گھورا جا رہا تھا یا نہیں. یہ پلان بہت اہم ہے اور مجھے آپ دونوں کی ضرورت ہے کیونکہ 31 دسمبر میں صرف 3 دن باقی ہیں. اس نے انٹر دبایا. بڑی اسکرین پر نقشے, تصویر اور ٹائم لائنز ابھر آئیں. یہ نقشہ رئیس ہیڈ آفس کی تھی اور یہ رہا پلان. ڈارک لارڈ اور ڈریکولا دونوں نے ایک دوسرے کو آخری بار نفرت سے دیکھا اور پھر خاموشی سے اسکرین پر نظریں جما لیں. اس پلان کو سنتے ہوئے جو ان دونوں کا وارث ترتیب دے رہا تھا. 2 دن پہلے 31 دسمبر کی آمد میں صرف 2 دن باقی تھے. مینار فیشنز کا ہیڈ کوارٹر جو حملے کی زد میں آیا تھا اب بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا تھا. عمارت کے جو حصے ٹھیک تھے وہاں زندگی پوری آب و تاب سے روا تھی. جلے حصوں پر کام جاری تھا مگر اندر ڈیزائنرز کی انگلیاں پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہی تھیں. فجر اپنے دفتر میں تھی. پچھلے چند گھنٹوں سے وہ بے طرح کام میں غرق تھی. ہمارا فیشن شو ایک شاندار کامیابی تھی اور اس کی عوامی مقلوبیت آسمان کو چھو رہی تھی. اس کے سامنے ایک نیا فلمی اسکرپٹ پڑا تھا, ایک بڑی پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے آفر جسے وہ قبول کرنے سے پہلے ہر زاویے سے پرکھنا چاہتی تھی.
وہ ڈیزائن اسکیچز اور فلمی اسکرپٹ کے درمیان کہیں کھوئی ہوئی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے بے دھیانی میں اسکرین دیکھے بغیر فون کان سے لگایا۔ مسز فجر، میں حماد بات کر رہا ہوں، ریز گروپ سے ہیڈ ڈیزائنر۔ ریز کا نام سن کر فجر کی توجہ فوراً کام سے ہٹ کر فون پر مرکوز ہو گئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی مسٹر حماد، کہیں؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دراصل ڈارک سٹارز کی لانچنگ فائنل ہو رہی ہے اور ہمیں ایک کردار کے لیے آپ کے ایک پرانے ڈیزائن کی ضرورت تھی۔ فجر کی بھویں سکڑ گئیں۔ میرا ڈیزائن؟ جی، آپ کا سب سے پہلا کاسٹیوم، نائٹ میئر۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نائٹ میئر، وہ کاسٹیوم جو سونیا سلطان نے اسے خرید کر ریز کو دے دیا تھا۔ وہ اس نے کبھی منظر عام پر نہیں دیکھا تھا اور نہ جانتی تھی کہ وہ ریز کے پاس تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ حماد نے جلدی سے اضافہ کیا، دراصل یہ کاسٹیوم ڈارک سٹارز کے لکھے گئے کرداروں میں سے ایک کے ساتھ مکمل طور پر میچ ہو رہا ہے۔ ہم اس میں تھوڑی سی بہتری لانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں آفیشیلی آپ کی اجازت درکار ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ کیا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کیا آپ ہیڈ آفس آ سکتی ہیں؟ ہم آپ کو پورا کانسیپٹ دکھانا چاہتے ہیں۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ رئیس اب اس کا ڈیزائن استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز ایک پر اعتماد بزنس ویمن کی تھی۔ میں شام میں وزٹ کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ شام سے پہلے ایک سیاہ مرسیڈیز ریس گروپ کی عالیشان عمارت میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا اور فجر باہر نکلی۔ وہ مکمل طور پر ایک پاورفل بزنس ویمن کے ہولی میں تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا میں اس نے ایک لمبا اسٹرکچرڈ کیمل وول کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے کالر کھڑے تھے۔ اس کے پاؤں میں تیز نوکیلی سیاہ سلہوٹ ہیلز تھیں اور آنکھوں پر بڑے سیاہ شیڈز جمے تھے جو اس کے آدھے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا لیدر بیگ تھاما اور عمارت کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ یہاں فرش چمکتے ہوئے سیاہ ماربل کا تھا جس میں اونچی چھتوں پر لگے کرسٹل لائٹس کا عکس پڑ رہا تھا۔ ہر طرف شیشے کی دیواروں اور مہنگا فرنیچر تھا۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش وسیع راہداری میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز اعتماد کی تھی۔ اسٹاف اس کے راستے سے احتراماً ہٹ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ نہیں آتی تھی، وہ آج مدعو کی گئی تھی۔ اس کا چشمہ اس کی آنکھوں پر جمع تھا جس سے اس کے تاثرات کو پڑھنا ناممکن تھا۔ حماد خود اسے لینے کے لیے لابی میں موجود تھا۔ مس فجر، اس طرف۔ وہ اسے ڈارک سٹارز کے مخصوص ڈیزائن اسٹوڈیو میں لے آیا تھا۔ کمرہ ڈیزائنرز، موڈ بورڈز اور جیولری کے نمونوں سے بھرا پڑا تھا اور کمرے کے عین وسط میں ایک لائف سائز مینیکن پر روشنیوں کے جھرمٹ میں وہ کاسٹیوم کھڑا تھا۔ نائٹ میئر، سرخ اور سفید نیلے رنگ کا وہ شاہکار جسے فجر نے اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بنا تھا۔ فجر اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس نے اپنا چشمہ نہیں اتارا، البتہ آنکھوں میں حیرت سی تھی۔ اس وقت اسے یہ بیچنا پڑا تھا۔ حماد نے احتیاط سے بات شروع کی۔ یہ ایک چھوڑی ہوئی ملکہ کا کانسیپٹ ہے جسے اس کی سلطنت سے نکال دیا جاتا ہے مگر وہ واپس آتی ہے، ایک نائٹ میئر، ڈراونے خواب کی طرح اور ہیروئن سے زیادہ چمکدار۔ ڈیزائنرز کی ٹیم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فجر نے گاؤن پر ہاتھ پھیرا۔ وہی کپڑا، وہی کڑھائی۔ آپ اس میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ اس کی آواز اس کے چشمے کی طرح بے تاثر تھی۔ حماد نے ایک اسکیچ اٹھایا۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک کرسٹل کا تاج شامل کرنا چاہتے ہیں، اسے مزید شاہانہ دکھانے کے لیے، مگر اصل روح یہی رہے گی۔ فجر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھی، یہ رئیس کا ایک اور پیغام تھا۔ وہ اس کے ماضی کو، اس کے پہلے ہتھیار کو، اپنی سب سے بڑی جنگ ڈارک سٹارز کا حصہ بنا رہا تھا۔ اس کاسٹیوم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ آپ کے ڈارک سٹارز کلیکشن سے میچ نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کم از کم میری مرضی سے تو نہیں، باقی جو آپ لوگوں کی مرضی۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے حماد کلس کر رہ گیا۔ میٹنگ کے بعد وہ نیچے مرکزی ہال میں آئی جہاں پرسکون ماحول میں فلک کا انتظار کر رہی تھی۔ ہال کی دیواریں شیشے کی تھیں جہاں باہر غروب آفتاب کی دھیمی سی نارنجی شعاعیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان کچھ ڈیزائن اسکیچز اور کاغذات تھے۔ وہ بڑی دلجمعی سے نائٹ میئر کاسٹیوم کے حوالے سے ہونے والی میٹنگ اور آنے والے
ڈارک سٹارز پروجیکٹ پر گفتگو کر رہی تھیں۔ اوپر ہال کے گرد گھومتی پلائی بالکونی پر سیکیورٹی کے ایک نقطے پر میسم پل بھر کو ٹھہر گیا۔ وہ روبوٹ 2.0 سے جانا جاتا تھا، جو ہر وقت ایک مکمل سیاہ سوٹ میں ملبوس اپنے سیاہ چشموں کے پیچھے دنیا سے بے نیاز رہتا تھا، مگر اس وقت اس کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اپنے سیاہ چشمے کے پیچھے سے نیچے ہال میں بیٹھی فلک کو دیکھ رہا تھا۔ فلک مسکرا رہی تھی، وہ خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور ذہانت تھی۔ میسم کے دل میں کہیں ایک بے اختیار دھڑکن نے جنم لیا۔ یہ وہ دل تھا جو صرف فلک کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے قریب آہٹ کے بغیر کوئی آ کھڑا ہوا، ہاتھ ریلنگ پر جما دیے۔ اسے پسند کرتے ہو تو کہہ کیوں نہیں دیتے؟ ولی کی آواز ابھری۔ میسم ٹھٹک گیا۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کے سسٹم نے کوئی ایرر دے دیا ہو۔ میں ایک سیکیورٹی ہیڈ ہوں، میرا کام سیکیورٹی دینا ہے، مالکن پر نظر رکھنا نہیں۔ مالکن پر نظر رکھنا؟ ولی مسکرایا۔ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی میسم، میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب وہ تمہاری حدود سے گزرتی ہے تو تمہارے سیکیورٹی کوڈز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تم صرف چند لمحوں کو جی رہے ہو، ان لمحات کو جب تم اسے دیکھ سکتے ہو۔ میسم سختی سے اپنی ڈریلنگ پر جمے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر گیا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ تم نفی کرو گے کیونکہ تم ایک سپاہی ہو، مگر دل تو انسانی ہے نا میسم، اور دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے؟ اس کی نظریں فجر پر ٹھہر گئیں۔ اسے کھو دینے کا خوف آج بھی ویسا ہی تھا۔ میسم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ باس کی منگیتر رہ چکی ہیں۔ ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بگ بی اس سے محبت نہیں کرتے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میسم نے مضبوطی سے کہا۔ میرے دل پر اختیار نہیں تھا، مگر میرے دماغ پر ہے، اور میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، کیا وہ محبت کی مستحق نہیں؟ وہ باس کی امانت ہیں۔ اس لمحے ولی نے اچانک اپنا سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا جذباتی تاثر تھا۔ کیا تم سچائی سے واقف نہیں ہو؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ساری عمر باس کے حکم پر فلک صاحبہ کے ساتھ سائے کی طرح رہ سکتا ہوں، انہیں ہر خطرے سے بچا سکتا ہوں، مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی آواز میں عذیت کھل گئی۔ مگر میں اپنا وقت، ان کا رشتہ کبھی خراب نہیں کروں گا۔ ولی نے گہری سانس لی۔ کچھ محبتیں بس قربانی دینا جانتی ہیں، خاموشی سے قربان ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت کی سب سے تکلیف دہ شکل ہے۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی اس کی کمزوری کو جان پائے۔ وہ بادشاہ کی امانت پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ ولی نے اپنے ہاتھ ریلنگ سے ہٹائے اور گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت آیا تو تم اس کے لیے اپنی جان دے دو گے۔ یہ میرا اعزاز ہوگا۔ وہ جس سنجیدگی سے بولا تھا، نشان زدہ چہرے والا شخص مسکرا دیا۔ مگر اسے بتاؤ گے کبھی نہیں کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ کبھی نہیں۔ میسم کی آواز فیصلہ کن تھی۔ ولی نے میسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا دبایا۔ ٹھیک ہے، مگر جب جنگ ختم ہو جائے، جب تم بادشاہ اور ان کی امانت کو بچا لو، تم یہ ڈیوٹی کا سوٹ اتار کر ایک بار، صرف ایک بار اپنے دل کی سننا۔ میسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نیچے فلک کو دیکھتا رہا، جو اب مسکراتی ہوئی فجر کے ساتھ ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سرد سانس لی۔ ولی بھی پلٹ گیا۔ میسم وہی کھڑا رہا۔ اس کا کام سیکیورٹی دینا تھا، مگر اس وقت اس کے اپنے سینے میں وہ ایک انسان کے دل کو سیکیور کر رہا تھا، ایک ایسا دل جو ہمیشہ بند رہنا تھا۔ ایک دن پہلے گھر میں ایک عجیب کاٹ کھانے والی خاموشی تھی، مگر چھت کی بالکونی پر دسمبر کی اس ہلکی دھوپ میں ماحول مختلف تھا۔ فلک ایک موٹی بنی ہوئی شال لپیٹے ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے سے ہلکی سی سوجی ہوئی تھیں، مگر چہرے پر اب ایک ٹھہراؤ تھا، ایک فیصلہ تھا۔ فخر اس کے ساتھ چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ تم بہت سمجھدار ہو چکی ہو فلک، اس نے خاموشی کو توڑا۔ جب اپنی چھوٹ جائیں تو سمجھداری خود ہی آ جاتی ہے بھائی، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ اس کے اپنوں نے ناطہ توڑ لیا تھا۔ وجاہت عالمگیر اور بشارت بھائی نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی تھی۔ نہیں، یہ سمجھداری نہیں، یہ بہادری ہے۔ کل ڈارک سٹارز کی لانچ ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ریس گروپ میں بطور مصنفہ تمہارا آخری دن ہے۔ اس نے فلک کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے خیال سے تمہیں ریس کی زندگی سے شاندار طریقے سے ایگزٹ لینی چاہیے۔
फलक ने चाय का कप लबों से लगाया। उसकी नज़रें सामने बिखरे हुए लाहौर पर थीं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, वो फीका सा मुस्कुराई। फखर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो उसे जानता था, पहचानता था, ये अच्छे से समझता था कि उसके लिए ये सब छोड़ देना किस कदर मुश्किल होगा, मगर बतौर भाई उसे ये करना ही था। ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट, पहचान, ये सब तो ठीक है, लेकिन मोहब्बत का क्या? इस बार लहजे में फिक्रमंदी थी। तुम किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? क्या ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान होगा? फलक ने एक लंबी गहरी सांस ली। सिर्फ देखकर ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है ना? उसने बेसाख्ता फखर की जानिब देखा। मैं सिर्फ उसे देखकर भी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। उसकी आवाज़ रुंध गई। ये तुम क्या कर रही हो? ये कोई जीना नहीं। उसे हकीकतन बुरा लगा। फलक खामोश रही। काश वो चला जाए, वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए। फखर की उंगलियां रेलिंग पर जम गईं। अंदर कहीं कुछ लर्जा था। वो नहीं चाहता था फलक खुद को चुनकर भी ऐसी ज़िंदगी गुजारे, जबकि फलक उसकी ऐसी ख्वाहिश पर मुस्कुरा भी न सकी। वो चला जाता तो वो किसे देखती? पता है, हम सब एक तरफा मोहब्बत को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं मोहब्बत हासिल करने का नाम है, कि अगर वो मिल गया तो जीत, ना मिला तो हार। ये सच नहीं है। मोहब्बत तो बस हो जाती है। ये एक एहसास है जो हमारे अंदर जिंदा रहता है, हमें जिंदा रखता है। हाँ, हम किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, हम जिद करना छोड़ देते हैं, उससे उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं, उसकी बेरुखी पर रोना छोड़ देते हैं, लेकिन हम उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। मैंने ये बहुत पहले कर लिया था फखर भाई। मैंने रईस के पीछे भागना छोड़ दिया था। मैंने उससे उम्मीद लगाना छोड़ दी थी कि वो पलटकर मुझे देखेगा। मैंने उसके लिए रोना छोड़ दिया, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं निकलता। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बस वो दिखाई देता है, ना उसकी अच्छाइयाँ ना बुराइयाँ। बस वो दिखता है जिसने सारी उम्र एक औरत के नाम पर गुजार दी। फिर सोचती हूँ कि जब वो सारी उम्र इतने शानदार तरीके से गुजार सकता है तो मैं क्यों नहीं? औरत को तो इश्क की उस्ताद कहा गया है। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हज़ारों आंसू कैद थे। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हमेशा करूँगी, और मुझे उसके साथ जीने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसे देख कर जी लूँगी। हाँ, एक बहन अपने भाई से ऐसी बातें करती अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक इंसान से तो कर सकती हूँ। आप मेरे भाई हैं। इससे बेहतर कि मैं इस सफ़र को किसी और से डिस्कस करूं, क्यों ना मैं आपसे कर लूं, ताकि आपको ये पता तो हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं बस हालात से, लोगों से और अपने ही दिल से लड़ रही हूं। तुमने खुद को मजबूत कर लिया है फलक। ये मजबूती नहीं है, ये खुद को चुनना है। उसने फखर का हाथ मजबूती से थामा। मेरा इंतखाब हमेशा मैं रहूँगी। मैं रईस की मोहब्बत में फलक को खोना नहीं चाहती थी, कभी नहीं। उसकी बेरुखी के अंधेरे में अपनी पहचान गुम नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली। इसीलिए मैंने खुद को चुन लिया था, बहुत पहले ही। मैं खुद के लिए जी रही हूँ और ये काफ़ी है। फखर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया। जाओ और कल उस एग्जिट को सबसे यादगार बना दो। दुनिया को दिखा दो कि फलक आलमगीर ने जब खुद को चुना तो वो कितनी नायाब हो गई। फलक ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो जानती थी कि उसका रिश्ता रईस से ख़त्म हो चुका है, मगर उसका ताल्लुक़ वो कभी नहीं टूटेगा। एक घर है जो जुड़ा रहेगा, और ये वो घर है जो रिश्तों की डिमांड नहीं करता। ये वो घर है जहाँ दूर दराज से आए बंजारे साथी बन जाते हैं। ये वो घर है जो हम खुद बनाते हैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ। लाहौर की चकाचौंध और सर्दी के बरक्स जहाँ शुरू की रात गहरी, खामोश और ठहरी हुई थी। आलमगीर हवेली के वसी दालान में पुरखों की तस्वीरों के दरमियान एक भारी खामोशी कैद थी। हवा में हल्की खनकी थी, मगर वो काट नहीं थी जो लाहौर की हवा में थी। वजाहत आलमगीर दालान के मरकजी सोफे पर खामोश बैठे थे। उनकी नज़रें सामने खाली सहन पर टिकी थीं। उनका चेहरा ज़िंदगी की थकन से ज़्यादा एक बाप की शिकस्त से चूर था। तरीनुम बेगम अपने कमरे से निकल कर आईं। उन्होंने अपने भाई को उस तरह गुमसुम बैठे देखा तो वहीं रुक गईं।
پھر آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ابھی تک جاگی ہوئی ہیں؟ وجاہت عالمگیر نے گہری سانس لیتے ہوئے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے بہن، فلک کی وجہ سے۔ وجاہت نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ان کی خاموشی ہی اقرار تھی۔ اولاد سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ ترنم بیگم ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع ہوئیں۔ عجیب بات ہے نا، ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر آسائش چاہتے ہیں، مگر جب وہ اپنی خوشی خود ڈھونڈنے لگے تو ہم ہی ان کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ انہیں مینار یاد آئی جو ایک دشمنی کی نظر ہو گئی تھی، لیکن ترنم عالمگیر نے کوشش کی تھی۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ مینار کو وہ مل جائے جو وہ چاہتی ہے، مگر کچھ بھی ویسا نہیں ہوا، مینار ہی مر گئی۔ وجاہت عالمگیر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ اس کے فیصلے کو صحیح کہہ رہی ہیں، اس نے بھرے خاندان کے سامنے میری بات رد کر دی۔ وہ رئیس کے لیے نہیں رکی، وہ اپنے لیے رکی ہے، اور رئیس سے تو اس کو آپ سب نے باندھا تھا۔ اس نے ایسی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے اپنے ماضی کے زخموں کو یاد کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہم والدین اپنی اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کر جاتی ہیں۔ ان کی آواز سن گئی، اور وہ بھی تب جب وہ اولاد ماں باپ کا نام بدنام نہ کر رہی ہو۔ وجاہت کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ انہیں فلک بہت عزیز تھی، مگر اس بار انہیں فلک کا خود کو چننا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ عجیب بات ہے، کچھ عرصہ پہلے جب وہ بستر مرگ پر تھی تو یہی وجاہت عالمگیر چاہتے تھے کہ اب بس ان کی بیٹی بچ جائے، وہ جو چاہے کرے لیکن زندہ رہے۔ کھو دینے کا خوف ہر احساس پر بھاری ہوتا ہے، اور جب یہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو ہماری انا پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ فلک نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے اپنا نام بنایا، اپنی پہچان بنائی۔ اس نے خاندان کا سر جھکایا نہیں، فخر سے بلند کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ آنسو مینار کے لیے تھے، فجر کے لیے تھے، یا فلک کے لیے کہنا مشکل تھا۔ میں نے خود فجر کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ میں نے اسے ہمیشہ گردیزی خاندان کا خون سمجھا، کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے میں نے پالا ہے۔ میں نے اسے خود سے دور کیا، اور وہ اتنی دور چلی گئی کہ اب صرف اس کی خبریں ہی مجھ تک پہنچتی ہیں۔ وہ وجاہت عالمگیر کی جانب مڑی۔ عالمگیر خاندان نے پہلے بھی ایک بیٹی کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ میں نے فخر کو ٹھکرا دیا۔ خدا کے لیے اب فلک کو کاٹ کر کے مت پھینکے۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ فلک بھی مجھ جیسی تنہا زندگی جیے۔ وجاہت عالمگیر کے چہرے کے تاثرات نم پڑ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سمجھتی ہیں میں اس سے ناراض ہوں؟ ان کی آواز میں اب غصہ نہیں، تکن تھی۔ بشارت نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور میں خاموش رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تم اسے زبردستی کیوں لا رہے تھے؟ باپ بیٹوں سے ناراض نہیں ہوتے بہن، بس ناراضی دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا۔ ناراضی دکھاتے ہیں تاکہ انہیں احساس رہے کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی ہے۔ کچھ پل کی گہری خاموشی چھا گئی۔ اولاد جب پرواز کرنے لگتی ہے نا، تو سب سے زیادہ خوف ماں باپ کو ہی لگتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے پر کٹ نہ جائیں، کہیں کوئی شکاری ان کا راستہ نہ کاٹ لے۔ ہمارا غصہ، ہماری ڈانٹ، وہ نفرت نہیں ہوتی، وہ خوف ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی کتنی فکر ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے فلک غلط راستے پر ہے؟ ترنم بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رئیس، وہ راستہ بہت خطرناک ہے بہن۔ وہ مینار نہیں رہی، ایک بلا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس آگ میں کیسے جلتا دیکھوں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور صحن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ نہیں مانی، اور فخر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ رکے، ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنی انگلی چھڑا لیتے ہیں۔ ترنم بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بوڑھے چہرے پر پژمردگی تھی۔ مینار کی واپسی نے انہیں توڑ دیا تھا۔ جس بات کا خوف تھا انہیں، وہ ہو چکا تھا۔ وہ تم سے دور نہیں گئی وجاہت، وہ صرف اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ دعا کریں کہ اس کی بنائی ہوئی جگہ محفوظ ہو۔
انہوں نے آسمان کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا۔ حویلی کی خاموشی میں دو بہن بھائی کھڑے تھے، ایک اپنی بیٹی کے کیے پر پچھتا رہی تھی اور دوسرا اپنی بیٹی کے مستقبل سے خوفزدہ تھا۔ ہوائی اڈے کی رن وے پر جہاز کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ فضا میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی بڑا راز دفن کیا جا رہا ہو۔ مراد عالم جہاز کی فرسٹ کلاس کی ایک کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی، جو پچھلی رات کی بے خوابی اور اندرونی خلفشار کا نتیجہ تھی۔ اس نے رئیس کا حکم مان لیا تھا۔ 20 سال، زندگی کے وہ 20 سال جو اس نے ایک سائے کی طرح، ایک ڈھال کی طرح رئیس کے پہلو میں گزارے تھے، آج وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کی بیوی آصفہ تھی۔ جو بھی ہوا تھا یا ہو رہا تھا، وہ اس سے خوفزدہ تھی، مگر وہ اس جھمیلے سے دور جا رہی تھی، اس پر مطمئن تھی۔ مراد نے باہر اندھیرے میں لپٹے ہوئے لاہور کے افق کو دیکھا۔ کل ڈارک سٹارز کی عظیم عالیشان لانچ تھی، وہ ایونٹ جس کے لیے اس نے کئی دن رات ایک کیے تھے۔ وہ وہاں ہونا چاہتا تھا، وہ جشن اس کا بھی تھا، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ میں یہاں کیوں نہیں ہوں گا؟ اس کے اندر سے ایک تیز چیخ اٹھی۔ کیوں میں اس جشن میں شامل نہیں ہوں گا جو میرا ہے؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، گلا رند گیا تھا۔ وہ صرف ایک جی ایم، ایک ڈیزائنر یا ایک ساتھی نہیں تھا، وہ رئیس اورنگزیب کا وزیر تھا۔ وہ اس کا سب سے قیمتی مہرہ تھا، جو اب خود بادشاہ کے حکم پر بساط سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا سب سے زیادہ درد تھا کہ رئیس اسے سی آف کرنے بھی نہیں آیا تھا۔ اسے آنا چاہیے تھا، اس کا دل سسک رہا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ تمہاری ضرورت پڑے گی، جلد لوٹنا۔ لیکن وہ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر آتا تو مراد کبھی نہ جا پاتا۔ یہ رئیس کا آخری بے آواز الوداع تھا۔ یہ اس کی مجبوری کا اعتراف تھا کہ وہ اپنے سب سے وفادار شخص کو مینار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مراد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکوں کے نیچے آنسوؤں کا ایک قطرہ سلگ اٹھا۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ 20 سال، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہاری خاموشی پڑی، تمہارے غصے کو سنبھالا، تمہاری ڈھال بنا، اور آج تم نے مجھے ایک دھمکی پر بیچ دیا۔ اس کے اندر کی بغاوت کچھ دیر کے لیے جاگی، مگر اگلے ہی لمحے 20 سال کی وفاداری غالب آ گئی۔ نہیں، تم نے مجھے بیچا نہیں۔ اس نے اپنے اندرونی درد کو تسلیم کیا۔ تم نے مجھے بچایا ہے، تم نے میرے گھر کو منتخب کیا اپنی سلطنت پر۔ اس کے ذہن میں رئیس کا آخری جملہ گونجا۔ اگر تمہیں میں عزیز ہوں تو تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ التجا نہیں تھی، یہ وفاداری کی آخری آزمائش تھی۔ مراد نے وہ آزمائش پاس کر لی تھی۔ اس نے بے آواز ایک سسکی بھری۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کی جیب میں چلا گیا، جہاں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر جو اسے ایک بار رئیس نے مذاق میں دیا تھا، جب مراد نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے چاند تارے بھی توڑ لائے گا۔ مراد نے وہ پتھر نکال کر اپنی ہتھیلی میں دبا لیا۔ یہ اس کا سارا ماضی تھا۔ جہاز نے دھیرے دھیرے رن وے پر حرکت شروع کر دی۔ مراد نے آخری بار پلٹ کر دیکھا اس طرف جہاں رئیس کا ہیڈ آفس تھا، ایک اونچا، تاریک، تنہا برج۔ تمہیں زندہ رہنا ہوگا رئیس، اس نے انتہائی دھیمی، ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تمہاری امانت بچا لی، اب تم اپنی امانت کو بچاؤ۔ جہاز نے رفتار پکڑی اور اندھیرے آسمان میں بلند ہو گیا۔ مراد عالم اپنے بادشاہ سے دور ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر خشک ہو رہے تھے اور دل میں ایک گزرا زخم تھا۔ اس وقت قبرستان میں سرد ہوا اور ہلکی قہر چھائی ہوئی تھی۔ دسمبر کی تیز ہوا میں درختوں کے پتے بجھتی سانسوں کی طرح تھر تھرا رہے تھے۔ سورج کی مدھم روشنی ٹوٹی قبروں کے سنگ مرمر پر ایک ٹھنڈی چمک دے رہی تھی۔ ایک شخص سیاہ اون کوٹ میں ایک گہرے سائے کے مانند قبرستان کی قطاروں کے درمیان چل رہا تھا۔ قدموں کے نیچے نمی تھی، جیسے زمین نے اپنے اندر درد کا پانی جمع کر رکھا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ گلاب تھا، وہ گلاب جسے وہ ہمیشہ اپنی فطرت کی علامت اور نفرت کی نشانی سمجھتا تھا، مگر آج وہ اس کے ہاتھ میں وفا کے ماتم کی طرح تھا۔ وہ ایک قبر کے سامنے جا کر رک گیا۔ پتھر پر کندھا نام
धुंध में डूबा हुआ था। अरूजा बिनते फिरोज जमाल। रईस की आंखों के गिर्द साए और गहरे हो गए। वो धीरे से झुककर कब्रों के करीब बैठ गया, दोनों हाथ रानों पर रखे, नरमी से, जैसे किसी जिंदा रूह से बात कर रहा हो। तुम्हें याद है अरूजा, तुम कहा करती थी कि मैं तुम्हें भी धोखे की वही सज़ा दूंगा जो बाकियों को देता हूँ। मैं तुम्हें तबाह कर सकता हूँ। और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, कहा था रईस औरंगज़ेब कभी किसी को तबाह नहीं करता, लोग खुद तबाह होने पर उतर आते हैं। वो मुस्कुराया, एक तल्ख नमकीन मुस्कुराहट, जैसे जख्मी ज़बान पर जख्मों का सायका। तुम ठीक थी, मैं वो शख्स बन गया जिससे तुम डरती थी। मैंने तुम्हें मार दिया अपने ही हाथों से। उसने अरूजा की कब्र पर निगाह जमाई रखी। और अब मैं खुद अपने अंदर दफन हूँ। तुम्हारा दर्द मेरे वजूद का अब्दी कब्रिस्तान बन चुका है। पीछे दरख्तों पर बैठा कौवा अचानक उड़ा। एक लम्हे को मंजर वैसा लगा जैसा वक्त रुक गया हो। कभी कभी सोचता हूँ, अगर तुम बच जाती, अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात ना मानता और बंदूक नीचे रख देता, तो शायद मेरी कहानी किसी और मोड़ पर ख़त्म होती। शायद तुम अब भी मेरे पास होती, मेरे अंधेरों को संभालती, मेरे लिए ढाल बनी रहती। वो अपना चेहरा अपने हाथ की पुश्त पर रखकर बैठा रहा। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ है। कल डार्क स्टार्स लॉन्च हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा ख्वाब, और तुम साथ नहीं हो, और मुराद भी नहीं। मैंने उसे दूर भेज दिया। उसने अपना सर झटका। हवा की एक तेज़ लहर चली, जैसे किसी ने एक सर्द सांस ली हो। उसके बाल माथे पर आकर रुके। उसने उंगलियों से उन्हें पीछे किया और आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया। मेरी कमज़ोरी जानते हुए भी तुमने मुझे इस्तेमाल किया। उसकी आंखें नम हुईं, लबों पर वही तल्ख मुस्कुराहट लौट आई। वो काफ़ी देर वहीं बैठा रहा, कभी कब्र के कुतबे को देखता, कभी अपने हाथों को, जिन पर अब भी खून की लकीरें जैसे दिखाई देती थीं। मैंने सब जीत लिया रोज़ा, शोहरत, दौलत, ताकत, लेकिन तुम्हारे बाद जो हारा वो शायद सबसे कीमती था। मैं खुद से हार गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल की राख में कोई चिंगारी बाकी हो। कल डार्क स्टार्स की लॉन्च है। तुम्हारा ख्वाब था ना, वो आसमान जिसमें सब रोशनी तुम्हारी हो। अब वो लॉन्च तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम नहीं हो। खामोशी तवील हो गई। उसके बाद उसने कोट की जेब से एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ निकाला, तहशुदा कागज़, फिर स्याह गुलाब के नीचे रख दिया। ये मेरा जवाब है तुम्हारे आखिरी सवाल का। वो उठा, लम्हा भर कब्र पर निगाह डाली और धीरे धीरे वापस चलने लगा। दिसंबर की धुंध ने उसके नक्श कदम मिटा दिए। वो हमेशा की तरह तन्हा और बोझल था। कुछ देर बाद एक और साया कब्रिस्तान के दरवाजे से दाखिल हुआ। सफ़ेद बाल, भारी चाल, फिरोज़ जमाल, अरूजा का बाप। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र तक पहुंचा जहां अभी तक लम्हे पहले रईस गया था। गुलाब पर उनकी निगाह झुकी, फिर वो छोटी सी तहकी हुई चिट उनकी नज़र में आई। उन्होंने झुककर वो चिट उठाई। लफ्ज़ साफ, कलम मजबूत, और रईस का ही खत था। और तुम्हें मेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, न मुझे तुम्हारी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे माफ़ करो या ना करो। मेरी बाकी तमाम ज़िंदगी तुम मेरी रूह में एक ज़ख्म की तरह रहोगे और मैं तुम्हारी रूह में, और यही मुनासिब है। दोस्तोफिस्की। फिरोज़ जमाल के हाथ लरस गए। चेहरे पर आंसुओं की एक लहर उभरी। बगैर आवाज़ के, बगैर दिखावे के, हवा की तेज़ी ने चादर उनके चेहरे पर उड़ाई। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, फिर दोबारा खोलकर कब्र को देखा। गुलाब अब भी अपनी जगह था, स्याह, नम और सर्द। उन्होंने कब्र के सिरहाने हाथ रखा, फिर पलटकर जाते हुए रईस को देखा। वो अरूजा की ख्वाहिश पर उससे सवाल भी नहीं कर सकते थे, मगर उसे माफ़ कैसे कर देते। खुदा करे वो तुम्हें वही दुख दे जो तुम्हारे दिल में बाकी रहे। फिर वो धीरे धीरे उठे और कब्रिस्तान की खामोशी में महव हो गए। वो अपनी गिल्ट और वक़ा का मातम अब कब्र पर दफन हो चुका था। रईस हेड ऑफिस की ज़ेर ज़मीन मंजिल पर वसी ये कमरा, जैसे गैर रस्मी तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता था, ताकत और टेक्नोलॉजी का मरकज़ था।
یہ کانفرنس روم سے زیادہ ایک ہائی ٹیک بنکر تھا۔ دیواریں مکمل طور پر ساؤنڈ پروف بلیک گلاس کی تھیں، جس کے باہر رئیس کا سونے کا تاج والا لوگو چسپا تھا۔ اندر کا ماحول شدید ٹھنڈا تھا۔ دیواروں پر چھوٹی بڑی درجنوں اسکرینیں تھیں جو اس سلطنت کے ہر اہم کونے، ہوٹل کی ہر راہداری اور پارٹی کے ہزاروں زاویوں سے لائیو فوٹیجز دکھا رہی تھیں۔ سرورز کی تیز مسلسل گونج کمرے کی واحد آواز تھی۔ فرش گہرے سرمئی رنگ کا تھا، مگر کمرے کے بالکل بیچوں بیچ ایک مربع حصہ تھا جو ہلکے آئیوری رنگ کا تھا، جیسے کسی مقدس یا فیصلہ کن جگہ کی نشاندہی کر رہا ہو۔ ولی اسی آئیوری مربع پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا غیر متزلزل ارتکاز تھا۔ وہ سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پارٹی کی چمک نہیں، ایک فوجی کی چوکسی تھی۔ میسم اس کے سامنے تھا، اس کی آنکھیں بھی لائیو فوٹیجز پر تھیں، لیکن اس کی توجہ ولی پر تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ میسم نے نگاہیں ایک اسکرین سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ ولی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گلاس وال سے جھانک کر اندھیرے میں ڈوبے لاہور کو دیکھتا رہا، جہاں سے رئیس ہوٹل کی روشنیاں ایک دھندلی چمک دے رہی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ امید تو ہے، کیونکہ اگر یہ کام نہیں کیا تو ہم سب ہار جائیں گے۔ میں اپنا سب کچھ ہار جاؤں گا۔ ہم نے ہر سیکیورٹی پروٹوکول ڈبل چیک کیا ہے، ڈیوائسز، ریڈارز، ہر چیز۔ ہم نے ہر دروازہ بند کر دیا ہے۔ مینار کے پاس اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ مینار ہے، وہ دروازہ ڈھونڈتی نہیں، وہ دروازہ بناتی ہے۔ یہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی اگر ہم اس کے اگلے قدم کو نہ سمجھ پائے۔ میسم اسے دیکھتا رہا، جو آج پہلے سے کہیں زیادہ گہرا، پراسرار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا انسان کیا سوچ رہا ہے یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تمہاری چھٹی حس کافی تیز ہے۔ کیسے؟ ولی کے لب پھچ گئے۔ اس نے میسم کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس سوال کا جواب اس کے لیے ایک کھلا راز تھا۔ اس کی آواز دھیمی، سرگوشی جیسی تھی۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ ہیلوسینیشن کے شکار میں گزارا ہے میسم۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کسی درد کو یاد کر رہا ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کائنات کی ہر آواز سننے کی، پتوں کے گرنے کی، ہوا کے رخ بدلنے کی، انسان کے دل کی دھڑکنوں کی۔ میں آوازیں سننا چاہتا تھا اور میں سنتا تھا، بہت کچھ سنتا تھا، اور جب بہت ساری آوازیں ایک ساتھ ٹکرائیں تو بہت کچھ بدل گیا۔ اس نے میز پر رکھے ایک خالی فریم کو دیکھا۔ مگر ایک فائدہ ہوا۔ اس ہیجان میں نے یہ سیکھ لیا کہ آوازوں کے پیچھے کی خاموشی کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ خاموشی، میسم کی بھویں سکڑ گئیں۔ ان آوازوں سے میں نے اندازہ لگانا سیکھ لیا کہ اگلا شخص کیا کرے گا۔ میں اب بھی ہر چیز کی آواز سنتا ہوں، لیکن اب میں شور سے نہیں، اس خاموشی سے رہنمائی لیتا ہوں۔ میسم نے سر ہلایا۔ یہ فلسفہ اسے حیران کر گیا۔ روبوٹ کی طرح ہر چیز کو لاجک میں تولنے والا میسم ولی کے اس غیر منطقی جواب پر خاموش ہو گیا۔ 8:10 ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ سیکیورٹی پلان آئرن مین کے نام سے چل رہا ہے۔ ہر جگہ ہمارا آدمی ہے، فلک صاحبہ اور باقی سب صحیح سلامت ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ یہ اس کا واحد سکون تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس آئیوری مربع پر کھڑا رہا، جیسے خود کو آنے والے چیلنج کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا کوٹ درست کیا اور سیدھا ہو گیا۔ دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکلے اور باہر کی روشنی میں گم ہو گئے۔ رئیس ہوٹل میں جشن شروع ہو چکا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ تو فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ میں مینار نے جو سب سے گندی چیز کی، جو اس نے مراد کو ڈرایا، جو اس کی ایکس وائف پہ اس نے حملہ کروایا اور پھر اس کو دھمکی دی کہ تمہاری پریزنٹ وائف پہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مر بھی سکتی ہے، تو obvious سی بات ہے مراد ڈرے گا اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، وہ خوفزدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پھر رئیس کو بھی مراد عزیز ہے، تو مراد کی پروٹیکشن کے لیے اس نے مراد کو بھیج دیا، اور جن وعدوں سے، جن قسموں کو دے کر اس نے بھیجا، مراد انکار بھی نہیں کر پایا۔ تو یہ سب کافی زیادہ ایموشنل بھی تھا اور مجھے مینار پہ کافی زیادہ غصہ بھی آیا۔ پھر اگر آگے بات کریں تو رئیس فجر کا ڈریس استعمال کرنا چاہتا تھا، مطلب رئیس کی ٹیم اس کے فرسٹ آؤٹ فٹ جو تھا نائٹ میئر، اس کو استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر فجر نے جس ایٹیٹیوڈ سے منع کیا، یار وہ کافی کیوٹ لگا مجھے
کیونکہ آفس سے بات ہے، وہ اس کی محنت ہے، اس نے دن رات لگائے تھے، اور وہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہوں گے تو فجر ان کو الاؤ کیوں کرے گی؟ ایٹ لیسٹ فجر کی پرمیشن کے بنا تو وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے تھے نا، اور اس نے انکار کر دیا، تو وہ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ دین اس کے بعد یار مجھے میثم کے لیے اتنا زیادہ برا لگا، وہ فلک سے محبت کرتا ہے مگر صرف اس لیے کہ وہ رئیس کی ایک تو منگیتر رہ چکی ہے، پھر وہ رئیس کی امانت ہے، اور رئیس نے جو میثم سے کہا کہ فلک کی حفاظت کرے یا جو کچھ بھی ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ میثم صرف اس وجہ سے کہ وہ فلک رئیس کی منگیتر رہ چکی ہے اور فلک اس کو پسند نہیں کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا، تو وہ سب کافی زیادہ ڈس ہارٹننگ تھا، بیکاز آبویسلی وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو یار جو لوگ محبت کرتے ہیں نا، آئی تھنک ان کو اظہار کر دینا چاہیے۔ آئی نو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ فلک اور رئیس کا پیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یار مجھے چاہیے کہ رئیس کو بھی ایک اچھی لڑکی ملے، اور جو فلک ہے وہ بھی اپنی زندگی پھر رئیس کے ساتھ شروع کرے، کیونکہ وہ رئیس سے محبت کرتی ہے، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، میثم اگر اس کو پرپوز کرتا یا اس سے اپنی دل کی بات کرتا تو ایٹ لیسٹ اس کے دل میں وہ خلش تو نہ رہتی نا کہ اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ دین ایک اور بہت اچھا مومنٹ تھا جب ترنم بیگم نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ کس طریقے سے بیٹیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ آئی نو کہ وہ فلک سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں، اور مینار بہت زیادہ خطرناک ہے، مگر پھر بھی ان کو اس چیز کا بھی افسوس تھا کہ جب بشارت نے فلک کو تھپڑ مارا تھا تو وہ اس کو نہیں روک پائے، مگر پھر ان کو اسی وقت اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا نا، انہوں نے نہیں لیا، تو مجھے بھی اس بات کا برا لگا تھا۔ خیر ہے، جو ان دونوں بھائی بہنوں کی کنورسیشن تھی وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھی۔ باقی اس پورے ایپیسوڈ کا سب سے زیادہ مزیدار مومنٹ تھا مسٹر رئیس اینڈ مسٹر جوزف کا فیس آف، تو جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو جو بھی کھری کھوٹی سنائی یا ایک دوسرے سے جو بھی باتیں کریں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، بیکاز آبویس سی بات ہے اتنے سالوں کا بغض ان کے دل میں بھرا پڑا تھا، ایک دوسرے سے جو بھی وہ نفرت کرتے تھے یا ایک دوسرے کے لیے جو بھی اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے وہ انہوں نے تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کری، اور یار جو یہ ولی پہ لڑتے ہیں نا مجھے کافی کیوٹ لگتا ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ باقی فرینڈز میں آپ سے ایک چیز کے لیے اپولوجائز کرنا چاہوں گی کہ اگر میرے پیچھے سے کوئی بھی شور آ رہا ہو تو پلیز اس کو نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا زیادہ خاموش ہو سکے اتنا خاموش رکھوں، میں فین کی آواز بھی اسی وجہ سے نہیں لاتی ہوں، بٹ کیا کروں یار، پیچھے سے ٹریفک کا شور یا کیا کہتے ہیں میں کیا بولوں آپ کو، مطلب باہر سے اتنا شور، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہمارے یہاں پہ لوگوں کو کس چیز کی کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، ان کی کنسٹرکشن ہی ختم نہیں ہو کے دیتی ہے، مینس ان کو ہر وقت یا تو کوئی ٹھک ٹھک چل رہی ہوگی، کچھ یہ چل رہا ہوگا، کچھ وہ چل رہا ہوگا، روڈ پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، اور پیچھے سے جو بھی شور آتے ہیں یا جتنا بھی شور آتا ہے، اوپر سے میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو اس میں سے پھر ہمارا جوائنٹ فیملی کا شور، ان سب کو ہینڈل کرنا اتنا زیادہ غصہ دلاتا ہے نا مجھے کتنی دفعہ، میں نہیں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ یار پیچھے سے کوئی آواز آئے، کوئی بھی شور آئے، کوئی بھی نوائس آئے، مگر یہ لوگ مجھے سکون سے چھینے دیں تو نا۔ اور پھر میں ماما سے جب کہتی ہوں نا کہ یار ماما پیچھے سے آواز آ رہی ہے، تو ماما کہتی ہیں اس میں کیا کر سکتی ہوں، تو اب ویسی بات ہے ماما بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو اگر پتہ ہو جوائنٹ فیملی کے لوگوں کو ہینڈل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ان لوگوں کو اگر میں نے بول دیا کہ آپ شانت رہو تو یہ اور زیادہ شور مچائیں گے، آنیسٹلی ایسا کریں گے یہ لوگ، اس لیے میں پھر کچھ کہتی بھی نہیں ہوں۔ خیر ہے، اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجیے گا، اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے کامنٹس کے تھرو، ہمیں مجھے آپ کے کامنٹس کا، آپ کے پرسپیکٹیو کا انتظار رہے گا۔ تو اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں، ٹل دین ٹیک کیئر فار سیلف اینڈ یور لو ونس، خدا حافظ۔